यहाँ पर खाली कर दीजिए, चलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खाली करिए। संजीदगी और मतानत को मलहूज़ खातिर रखते हुए, लेकिन ये करम मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तानी साहब का भी है कि आपने मुझे रूबरू होकर बहुत से हिंदुस्तान के नौजवान बच्चे बच्चियों को कलाम करने का मौका आपने मुझे दिया है। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वरना मुझे अक्सर बहुत से लोग यूट्यूब पर, व्हाट्सएप चैनल पर, फेसबुक पर ही सुना करते थे, लेकिन आपके साथ जब से मैं जुड़ा हूँ मैं समझता हूँ कि लाखों लाखों का मजमा माशाअल्लाह उन्हें एड्रेस करने का अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। और यहाँ बिलखुसूस 21 झारखंड में ये मेरा पहला विजिट है। झारखंड आया नहीं, लेकिन मुझे लेक्चर देने का मौका नहीं मिला था, तो इस स्टेट का ये मेरा पहला लेक्चर है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पूरे जज्बात आप तक मैं पहुँचाऊँ। और ये फातिमा एकेडमी के रोए रवा नसीम साहब और शकील साहब जो उड़ीसा से आकर यहाँ माशाअल्लाह ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। आप लोग तमाम जितने भी तलबा हैं और जितने भी लोग ऑडियंस में बैठे हैं, खड़े हैं, धूप में, छाँव में, बालकनी में, यहाँ वहाँ जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, उन सबको मुनव्वर ज़मा का सलाम। मैं वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम को। और आप लोगों ने एक आवाज़ पर माशाअल्लाह 3-4 दिन कबल किसी को नहीं पता था यहाँ प्रोग्राम होना है, और सब जमा हुए हैं माशाअल्लाह। जैसे मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तानवी एम्फसिस कर रहे थे कि कुरान का सीखना कितना ज़रूरी है, उस पर मैं कुछ रोशनी डालकर फिर मेरे टॉपिक पर मैं आता हूँ इंशाअल्लाह। एक लड़का जब पैदा होता है तो बाप उसको चलना सिखाता है, उसको अपनी मादरी जुबान बोलना सिखाता है, उसको साइकिल चलाना सिखाता है, उसको स्कूटर चलाना सिखाता है, उसको स्विमिंग सिखाता है, उसको स्कूल भेजकर A+B² का फार्मूला सिखाता है, उसको और मज़ीद ज़ुबानें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और मज़ीद ज़ुबानें, कंप्यूटर, क्या क्या न जाने चीज़ें एक वालिद अपनी ज़िम्मेदारी को पूरे निभाते हुए ये तमाम चीज़ें सिखाने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन इन जिम्मेदारियों में जो असल चीज़ सिखाना होता है वो अल्लाह की किताब कुरान मजीद, उस पर बहुत से वालिदैन नाकाम हैं, वहाँ फेल हो चुके हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जो कुरानी कंपटीशन इशाअतुल उलूम मक्कल कुआं की जानिब से ये होते जा रहा है। हर 3 साल होता है हिंदुस्तान में, और माशाल्लाह कोरोना की वजह से 1-2 साल नहीं हो पाया, उसके बाद फिर से शुरू हुआ है। और मुझे उम्मीद है और आने वाला इससे बेहतर होगा, और फिर आने वाले और इससे बेहतर होते जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हज़रत के बयान से आप लोग सब मुस्तफ़ीद होंगे, और तमाम वालिदैन जितने भी मदर्स हैं, फादर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल गार्जियंस हैं, वो सब ये मैसेज आप घर ले जाएं। ये जिम्मेदारी से आप अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को अल्लाह इस क्लियर बात समझ आई सब लोग को? जी, अब मेरे कुछ सवालात हैं, बड़े गौर से सुनने की कोशिश करें। आपकी अम्मी किचन में जा रही है, कहाँ जा रही है? नहीं, स्कूल में जा रही है बोलना। मैंने आपसे कहा कि आपके घर के किचन को स्कूल समझे आप लोग। आपकी अम्मी किचन में जाती है खाना बनाने के लिए रोजाना, यस और नो? आप मेरे साथ हैं सब? जवाब दें फिर अगर हो तो। आपकी अम्मी रोजाना किचन में जाती है खाना बनाने के लिए। अगर किचन में जाकर खाना बनाना छोड़ दिया आपकी अम्मी ने, खाना नहीं बना रही है, किचन में जा रही है, बैठ रही है, और सुबह वालिद भी ऑफिस भूखे जा रहे हैं, बच्चे भी ऑफिस भूखे जा रहे हैं। एक दिन ऐसा ही हुआ, और शाम में बच्चे स्कूल से लौटे और रात में भी खाना नहीं बना रही है, और हस्बैंड भी भूखे पेट सो रहा है, बच्चे भी भूखे पेट सो रहा है। ऐसा 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, 3 दिन हुआ है, 4 दिन हुआ है, 5 दिन हुआ है। उसके बाद क्या होने वाला है? अब बताएं क्या हो सकता है उसके बाद? अब वो दूसरी शादी कर लेंगे। क्या करेंगे?
दूसरी शादी करेंगे। अरे भाई मैंने तो आपसे शादी इसलिए की ताकि आप हमारी खिदमत करें, हमारी बच्चों की खिदमत करें, बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं, न्यूट्रिशियस खाना बनाएं, गरम गरम खाना खिलाएं, लंच बनाकर दें स्कूल में, फिर जब वापस आए कुछ आप उसको खिलाएं, कुछ पिलाएं, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन क्या आपकी अम्मी रोजाना किचन में जो जाती है, कुछ देर के लिए आप स्कूल समझें, वो सब काम किचन में अम्मियां कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? तो इसका मतलब हिंदुस्तान के जितने अम्मियां किचन में जाकर खाना बनाती हैं और लंच बॉक्स पैक करके अपने हस्बैंड को देती हैं, अपने बच्चों को देती हैं, इसका मतलब हिंदुस्तान के तमाम अम्मियों को उस स्कूल में 100 में 100 मार्क्स मिल रहे हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। तमाम अम्मियां कितने मार्क्स ले रहे हैं? 100 में 100 मार्क्स ले रहे हैं। अब उसमें जो भी सब्जेक्ट्स रखें, आप सब्जेक्ट रख लें, चाय बनाना, चाय को एक सब्जेक्ट बना, सालन है उसको करते हैं, वहाँ 100 में 100 मार्क्स ले आ रहे हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज से मैं तमाम ऑटो ड्राइवर्स को सलाम करता हूँ और आप लोग भी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हिंदुस्तान के वो ऑटो ड्राइवर्स जो तमाम बच्चों को स्कूल लेकर जाते हैं, वो भी इकरा के एम्बेसडर्स हैं, इकरा के लिए काम कर रहे हैं। ये अल्लाह का हुक्म है, बंदों पर इकरा पढ़, इल्म हासिल कर। तो कोई बंदा इल्म हासिल करने जा रहा है और उसको ऑटो ड्राइवर बिठा कर ले जा रहा है, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन है, वो अपने काम में 100 में 100 मार्क्स ले आ रहा है। तो अम्मी 100 में 100 मार्क्स, अब्बू 100 में 100 मार्क्स, ऑटो ड्राइवर्स 100 में 100 मार्क्स। अब 100 में 100 मार्क्स कोई नहीं ला रहा है तो वो कौन है? वो तलबा है। वो स्कूल जाकर सिर्फ बैठते हैं, दे गो टू स्कूल with bags, with notebooks, with pen and everything, but they get back home empty-minded. वो बड़ा सामान लेकर जाते हैं स्कूल रोजाना, लेकिन जब वापस घर लौटते हैं वो कैसे लौटते हैं? empty-minded लौटते हैं, यानी कुछ नहीं सुनते हैं अपने टीचर्स को। तो गोया आप जो स्कूल जा रहे हो उसमें आप 100 में 100 लाई ले रहे हो, 100 ले आ रहे हैं, सारे अब्बू 100 ले आ रहे हैं, सारे ऑटो ड्राइवर्स 100 ले आ रहे हैं, अपने काम को जस्टिस दे रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं अपने काम से। और इंसाफ कोई नहीं कर रहे हैं तो वो स्कूल और कॉलेज के तलबा नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये एग्जाम्पल्स देकर आपके दिलों तक पहुंचना चाहता हूँ, क्यों ऐसा आप लोग कर रहे हो? क्या आपको आपकी अम्मी मेहनत करते हुए नजर नहीं आती है? क्या आपको अपने अब्बू मेहनत करते हुए नजर नहीं आते हैं? क्या आपको ऑटो ड्राइवर्स मेहनत करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? ये सब लोग 100% अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। और कामयाब कोई नहीं हो रहे हैं तो वो स्कूल के तलबा नहीं हो रहे हैं। सेकेंड स्टैंडर्ड में अगर कोई अल्लाह का बंदा मैथमेटिक्स में फेल होता है तो वो जहन में ये बात बिठा लेता है कि मैथ्स इज ए वेरी टफ सब्जेक्ट। अब वो थर्ड में भी वही हाल होता है, फोर्थ में भी वही हाल होता है, फिफ्थ में भी वही हाल होता है और 10th में जाकर जब वो इम्तिहान लिखता है तो फेल हो जाता है। अब आप बताइए, फेल होने के लिए क्या किसी बंदे को 10 साल स्कूल जाने की जरूरत है? आंसर दीजिए। आपने 10th का इम्तिहान लिख रहे हो और 2-3 सब्जेक्ट्स आप फेल हो रहे हो, तो फेल होने के लिए क्या आपको 10 से 12 साल स्कूल जाने की जरूरत है? आप घर में बैठकर भी फेल हो सकते हैं, स्कूल में दाखिला ही ना लें, आप एडमिशन ही ना लें, सीधे जाए इम्तिहान में बैठे, एग्जाम हॉल में लिखे, फेल हो जाओगे। लेकिन यहाँ 12 साल जाकर आप फेल हो रहे हो, अजीब। आप कुछ भी काम करें, हर काम सीख सकते हो। 2 महीने में आप बहुत सारी चीजें आपको मालूम हो जाएगी, हर एक चीज में काम करें। स्विमिंग किसी को नहीं आती है, यहाँ बहुत से बच्चों को स्विमिंग नहीं आती। अगर स्विमिंग पूल आपको मिल जाए, आप वैसी जिंदगी जो 1000 साल पहले जानवर जिया करते थे आज भी वैसे जी रहे हैं। लेकिन तरक्की किसने की है? इतने मखलूक, 18,000 मखलूक उलमा बताते हैं, इतने मखलूक और इंसानों की आंखों ने न जाने और कितने देखने हैं, हमने देखे नहीं, और न जाने कितने अल्लाह ने मखलूक बनाए हैं। और उन तमाम मखलूक का लाइफस्टाइल बिल्कुल एक ही है, बस खाना, बच्चे पैदा करना, पेशाब पखाना करना, सो जाना और लड़ाई करना, बस इतना। इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन इंसानों के पास अब हम लोग सब गैदरिंग किए हैं, ऐसा क्या कभी कुत्ते टॉक रख लेते हैं? कभी बिल्लियों को देखा आपने? चलो आज हम लोग बात करते हैं। ये बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल
روز اول سے لے کر روز قیامت تک ایک ہی طرح ہونے والا ہے. اور یہ ترقی جو کر رہی ہے مخلوق، وہ انسان کر رہے ہیں. اور انسانوں نے غضب کی ترقی کی ہے. اور وہ جو غضب کی ترقی کی ہے وہ کیسے کی ہے؟ جو اللہ نے تحفہ دیا ہے. آپ کو میں نے 1000 روپے کا انعام اناؤنس کیا تو آپ لوگوں نے تالیاں بجائی ہے. اور اسی طرح کوئی آپ کا دوست آپ کو لا کر ایک گفٹ دے دیتا ہے. یہ لوگ میرے ابو بڑے بزنس مین ہیں امریکہ میں، آئی فون لے کر آئے تھے، مجھے آئی فون پسند نہیں، میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں. پھر تو آپ کو وہ دوست آپ کے ابو سے اچھا لگنے لگے گا. کیوں؟ میں ابو کو 3 سال سے بول کر ہنگر اسٹرائک بھی کیا، کئی دفعہ 3 دن کھانا بھی نہیں کھایا میرے. اور ایک فون دے دیے، اتنا خوش ہو جاؤ گے ایک گفٹ کی وجہ سے کہ فون. ایسے پاگل بچوں میری بات سنو، آپ کے ابو نے آپ کو پیدا کیا، اس سے بڑا گفٹ اس دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا آپ کو. آپ کی امی ابو آپ کو پیدا کیے ہیں، اس کا کوئی مول نہیں ہے. اس کے بعد کوئی چیز ایکسپیکٹ نہ کریں آپ لوگ والدین سے. اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ سمجھنا کہ یہ بونس میں مل رہا ہے مجھے. آپ کو پیدا کر دیے بس خلاص وہی کافی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. اللہ نے آنکھ دیے ہیں اور بہترین اللہ نے دماغ دیا ہے. زبردست تحفہ اگر آپ کو اس روئے زمین پر ملا ہے تو وہ ہے آپ کو اللہ نے دماغ دیا ہے. اور اس دماغ سے ہی آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ دنیا چیز کیا ہے، ہم نے اس دنیا میں کرنا کیا ہے. آپ یہاں پر 3 وقت کا کھانا کھا کر مرنے کے لیے نہیں آئے ہو. اس دنیا میں آپ ریولیوشن کے لیے آئے ہیں. اس دنیا میں ایک بدلاؤ کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ کی شخصیت سے کم از کم آپ کے گاؤں والوں کو فائدہ ہونا چاہیے. اگر دیش والوں کو آپ سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کم از کم آپ کے گھر والوں کو فائدہ ہونا چاہیے بھائی. کم از کم آپ کے بیوی، آپ کے 4 بچوں کو فائدہ ہونا چاہیے. لیکن نوجوان بچے جو جوانی کے وقت کو برباد کرتے ہیں اور کچھ سال کے بعد شادی ہوتی ہے اور بڑے ارمانوں سے بچے آتی ہے کہ میرا ہیرو ہوگا، مجھے ایسا کرے گا، مجھے لانگ ڈرائیو پہ لے جائے گا، مجھے فلانے ہوٹل پہ لے جائے گا، مجھے ہنی مون چاند پہ بھی لے جائے گا. یہ سب خوابیں لے کر آتی ہے. ایک دن میں سارے خوابیں چکنا چور ہو جاتے ہیں. جب اس کو حالت پتہ چل جاتی میرے میاں کیا ہے. اب اس کے پاس نہ جاب ہے، نہ سکلز ہے، نہ ایمبیشن ہے لائف میں. اب دونوں کی زندگی برباد. اس کے بعد 2-4 سال کے بعد، 5-6 سال کے بعد 2-4 بچے پیدا ہوں گے. وہ بچوں کی زندگی برباد. کیوں؟ وہ بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتا، نیوٹریشس فوڈ نہیں کھلا سکتا اور نئے جگہ گھما کر انجوائے نہیں کروا سکتا ہے. تو ایسا آج ہو رہا ہے. اور یہ جو نوجوان بچے آج سکولز کالجز جا رہے ہیں، 10-15 سال کے بعد آپ نے بھی تو شادی کرنی ہے، آپ کے بھی تو بچے ہوں گے. آپ ان کو کیسے زندگی دو گے؟ آپ کو جاب کیسے مل سکتی ہے؟ یہ تو کمپٹیشن والا زمانہ ہے. ایک جاب اگر ہوتی ہے تو 1,000 لوگ اپنا ریزیومے لے کر کھڑے رہیں گے. 1,000 لوگوں سے آپ کا کمپٹیشن رہے گا. 1 لاکھ لوگوں سے آپ کا کمپٹیشن رہے گا. آپ دیکھ نہیں رہے ہو، ایک زمانے میں نیٹ کا ایگزام بمشکل مولانا 8 لاکھ لوگ لکھتے تھے. ابھی 20 لاکھ نوجوان بچے لکھ رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ سال 25 لاکھ لکھیں گے. آنے والے زمانے میں 50 لاکھ لکھیں گے. ایک دور آئے گا 1 کروڑ نوجوان بچے بھی نیٹ کا ایگزام لکھیں گے. اور بچپن سے خواب دیکھتے آ رہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گی، میں ڈاکٹر بنوں گا. ایسے ہی نہیں بنیں گے آپ ڈاکٹر. بہت محنت کرنا پڑتا ہے آپ کو، بہت قربانیاں دینی پڑتی ہے آپ کو. تو نوجوان بچوں، اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہو، آپ لوگ اچھی جاب حاصل کرنا چاہتے ہو، والدین کو خوشیاں دینا چاہتے ہو، تڑپتے ہیں والدین. روزانہ جو آپ کے والدین آفس جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ان سے جا کر کوئی پوچھے کہ بھائی اتنی محنت آپ جو کر رہے ہو، کس کے لیے آپ محنت کر رہے ہو؟ ایک ہی جواب آئے گا، یہ میرے بیٹے کے لیے محنت کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں میرے بیٹے کو کامیاب ہونا دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن بیٹا بیچارہ وہ 14 سال نہیں ہوا، ڈرگز میں ملوث ہو گیا ہے، عشق بازی میں ملوث ہو گیا ہے، چوری میں ملوث ہو گیا، زنا میں ملوث ہو گیا، اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے لگا. والدین کبھی سوچ نہیں سکتے ایک سیکنڈ. والدین بلکہ ڈپریشن میں گئے ہیں، جن کی صحت بڑی زبردست ہے ماشاءاللہ، بچوں کی وجہ سے وہ ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں. بچیوں کی حرکت کی وجہ سے 40-45 سال کے جو پیرنٹس ہیں، انہیں بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، انہیں ڈائبٹیز ہو رہا ہے،
انہیں تھائرائڈ آ رہا ہے، انہیں اور مزید بیماریاں آ رہی ہیں، اور یہ بیماریاں آنے کا سبب کون بن رہا ہے؟ اپنے ہی بچے بن رہے ہیں، اور پریشان ماں باپ جو 70 سال میں جا کے مر رہے ہیں، پریشانیوں میں جا کر وہ 50 سال میں مر رہا ہے۔ تو وہ مارنے والے کون ہیں؟ وہ نوجوان بچے، انہی کے خود کے بچے ہیں۔ اسی لیے ایسے بچوں کو میں سائلنٹ کلرز کہتا ہوں۔ اور وہ جو سائلنٹ کلنگ کرتے ہیں وہ کوئی چھری لے کر، کوئی تلوار لے کر، کوئی گن لے کر نہیں مار رہے اپنے ابو کو، اپنے ایکٹیویٹیز سے مار رہے ہیں، اپنے غلط کیریکٹر سے مار رہے ہیں، یہ گندے کاموں سے مار رہے ہیں۔ اور یہ جو بچے گناہوں میں ملوث ہے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو جاتا ہے سیکھنے میں، تو اس کو بہت سے چیزیں آسان ہو جاتا ہے سیکھنا۔ اسی طرح میں آپ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو وقت بتا رہے ہو، جو 10 سال 12 سال سکول جا کر، یہ اپنے زندگی کا بہت اہم وقت ہوتا ہے، اور بالخصوص جب بچے 7 اسٹینڈرڈ میں چلے جاتے ہیں اور ٹین ایج میں جاتے ہیں، اور ٹین ایج سب کو پتا ہے 13 سے شروع ہو کر 19 پر ختم ہوتا ہے، تو یہ جو 7-8 سال کا فیز ہوتا ہے، 8 سال کا، اس کو گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے ایجوکیشن لائن میں۔ اسی میں بنتے بھی ہیں بچے، بگڑتے بھی ہیں، لیکن ریسرچ کہتا ہے 80% سے زائد اسکول گوئنگ بچے بگڑ جا رہے ہیں، اور بمشکل 10 سے 20% بچے اپنے کریئر سنوارنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور فیل کتنے ہو رہے ہیں؟ 80% فیل ہو جا رہے ہیں۔ میری مراد یہ کہنا، فیل کا مطلب آپ ایگزام میں پاس ہوئے 60% 70% سبجیکٹ پہ کچھ نالج نہیں ہے، وہ بھی میرے نزدیک فیل کے برابر ہے۔ اور کامیاب کا مطلب کیا ہے؟ سبجیکٹ پر کمانڈ حاصل ہونا، صرف مارکس لے آ کر کچھ ہونا، سیلیبریٹ کرنے کو کامیابی نہیں کہتے ہیں، سبجیکٹ پر کمانڈ حاصل ہونا ہے۔ اب جب گاڑی چلانا سیکھتے ہو آپ، تو پہلے میدان میں سیکھتے ہو یا گلیوں میں سیکھتے ہو، لیکن آپ کے دل کو پتا ہوتا ہے، آپ اطمینان بخش نہیں رہتے کہ میں سڑکوں میں جب تک نہ چلاؤں، میں جب تک ایک اچھا رائڈر نہیں کہلاؤ جاؤں گا۔ میں بازار میں جہاں بہت ٹریفک ہوتی ہے، اگر وہاں چلا لوں میں، تو اپنے آپ کو آپ شاباشی دیں گے، اور سیٹسفیکشن آپ کو ایک ملے گا کہ ہاں مجھے اتنی بڑی ٹریفک میں مجھے چلانے آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ گراؤنڈ میں تو چلا رہے، لیکن بازاروں میں ٹریفک میں آپ کو کار چلانے نہیں آ رہا ہے، 2 ویلر چلانے نہیں آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح 10th پاس تو ہو گئے، 12th پاس تو ہو گئے، گریجویشن آپ نے پاس تو کر لیا ہے، لیکن آپ کے پاس میں نالج نہیں ہے، آپ سب کچھ بھلا بیٹھے ہیں، اور بولنے کے ہنر نہیں ہے آپ کو، کمیونیکیشن سکلز آپ کے پاس میں نہیں ہے، تو دنیا کے نزدیک گویا آپ کچھ نہیں ہے، آپ سے کئی گنا اچھے تو وہ لیبر ہے جو کبھی اسکول کا چہرہ نہیں دیکھے، لیکن 30-30 ہزار روپے کمانے کا ہنر رکھتے ہیں ماشاءاللہ، وہ 30-30 ہزار روپے کما رہے ہیں۔ لیکن یہاں MBA بھی کر لیے بچے، بہت انجینئرنگ بھی کر لیے، کامیاب بھی ہوئے ہیں، لیکن انہیں 2 منٹ انگریزی میں گفتگو کرنا نہیں آتا ہے، 2 منٹ بات نہیں کر سکتے۔ مولانا کبھی اسکول جانا ہی نہیں ہوا مولانا، لیکن ابھی میں آ رہا ہوں، ایک تمل ناڈو سے کوئی فون کیے، اور مولانا 5 سے 10 منٹ انگریزی میں بات کی ان سے، حالانکہ مسٹیکس وغیرہ تھے، لیکن اپنی بات کو پورا رکھے، پورا کمپلیٹ ماشاءاللہ۔ یہ جو بولنا چاہ رہے تھے اس بندے نے سمجھ لیا، اور وہ جو بندہ بولنا چاہ رہا تھا یہ سمجھ لیا، لیکن جو مولانا نے 10 منٹ بات کی، ایسے لاکھوں انجینئرز ہیں انڈیا میں، ایسے لاکھوں گریجویٹس ہیں انڈیا میں جو 5 سے 10 منٹ انگلش نہیں بول سکتے، جو مولانا اسکول کالج نہ جا کر بھی 5 سے 10 منٹ انگریزی میں گفتگو کیے۔ کیوں؟ دنیا گھومے ہیں، سمجھے ہیں کہ ضروری ہے سیکھنا، ہر انسان کی زبان سیکھنا اور اس سے کمیونیکیٹ کرنا۔ تو یہاں لینگویج ایک بیریئر ہو جائے گا، آپ لوگ کو ایک رکاوٹ ہو جائے گا، ہاتھ میں سرٹیفکیٹ رہے گی اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ تو کانفیڈنس جنریٹ کریں، کمیونیکیشن سکلز پر فوکس کریں، یہ سکلز کا زمانہ ہے، سکلز آپ سیکھیں، دیکھیں کس میں زیادہ ترقی مل رہی ہے، اس پر اپنی جوانی کھپائیں، اس پر اپنا وقت کھپائیں، محنت کریں۔ اور ہر پلیٹ فارم سے میں کہتا ہوں، آپ جو اسکول میں جاتے ہو اور جس کلاس روم میں بیٹھتے ہو، اس کلاس روم میں 30 سے 40 بچے بمشکل ہوتے ہیں،
اور ان 30 سے 40 بچوں کے نام آپ بخوب جانتے ہیں اور واقف ہیں ان چہروں سے بھی، لیکن آپ سب سے دوستی نہیں کرتے ہیں. آپ دوستی بمشکل 3 یا 5 بندوں سے کرتے ہیں. وہی 3-5 بندے آپ کی پوری زندگی تباہ کر سکتے ہیں اور وہی 3-5 بندے آپ کی پوری زندگی آباد کر سکتے ہیں. یہ برباد بھی کرتے ہیں، یہ آباد بھی کرتے ہیں. تو یہ جو دوست آپ چوز کرتے ہو اسکول میں، کالج میں، بالخصوص اسکولنگ کے بعد میں آپ 11th میں جاتے ہو، 12th میں جاتے ہو یا 12th کمپلیٹ کر کے گریجویشن کے لیے آپ جاتے ہو، تو نیا سمر ہوتا ہے، نیا کالج ہوتا ہے اور نئے لوگ ہوتے ہیں اور وہاں نئے نئے بچے بچیاں جو نظر آتے ہیں آپ کو، آپ دوستی کرنا شروع کرتے ہیں. تو 3 یا 5 ایسے بندوں سے ایک لڑکا دوستی کرتا ہے اور وہی 5 وہی 3 بندے they can make you اور they can break you as well. آپ کو بنا بھی سکتے ہیں، آپ کو بگاڑ بھی سکتے ہیں، آپ کو آباد بھی وہی کریں گے، آپ کو برباد بھی وہی کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو دیکھنا پڑے گا. عیدین جب آتی ہے نا، آپ کپڑے لینا ہوتا ہے آپ کو، آپ جا کر ایسے ہی ایک شرٹ آپ نے چنا اور خرید لی، ایسا نہیں ہوتا. آپ 10 دکان جاتے ہیں، آپ میرا سلیکشن کریں مجھ پر کون سا شرٹ زیادہ جچتا ہے مجھے بتائیں. آپ فرینڈز کے ساتھ میں ٹولی بنا کر جاتے ہو ایک شرٹ خریدنے کے لیے. اب جب آپ ایک سے دوستی کر رہے ہو تب بھی آپ نے رکنا وہاں پر، اس کو چھونا، اس کو پہننا، اس کو سمجھنا کہ یہ بندہ کیا 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کو جنت میں جانے کی فکر ہے، کیا یہ والدین کی رسپیکٹ کرتا ہے، کیا یہ ٹیچرز کی رسپیکٹ کرتا ہے، یہ گھر جا کر کچھ وقت نکالتا ہے اپنی پڑھائی کے لیے، اس کے لائف میں کچھ ویژن، کچھ مشن، کچھ گولز ہے یا نہیں ہے. ورنہ millions of students they wake up early in the morning and they go to school. کتنا بڑا دیش ہے اور کتنے لاکھوں بچے روزانہ صبح اٹھ کر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، بڑے بڑے شہروں میں آپ کو صبح 7 سے 9 بجے کے درمیان دیکھیں، سارے بچے سکولز جاتے ہوئے نظر آئیں گے. اور وہ بچوں کو رکا کر اگر کچھ دیر کے لیے آپ پوچھ لیں کہ بیٹا آپ اسکول کیوں جا رہے ہو، they have no answer. انہیں کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ اسکول کیوں جا رہے ہیں. اور ایسا وہ ایک دن نہیں جا رہے ہیں، ایک ہفتہ نہیں جا رہے، ایک مہینہ نہیں جا رہے، ایک سال نہیں جا رہے، ایسا پورا 10 سے 12 سال جا رہے ہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں کیوں جا رہے. ایسے بندوں کو ایملیس اسٹوڈنٹس کہتے ہیں. ان کے پاس میں کوئی ایمبیشن نہیں ہوتا ہے، کوئی گول نہیں ہوتا ہے، کوئی ڈریمز نہیں ہوتے ہیں. اور جن کے ڈریمز نہیں ہوتے ہیں، جن کے ایمز نہیں ہوتے ہیں، جن کے ایمبیشنز نہیں ہوتے ہیں، وہ جانور ہوتے ہیں. یہ جو ڈریمز، ڈیزائرز، ایمز، گولز، ایمبیشنز، یہ صرف اللہ نے انسانوں کے سینوں میں ڈالے ہیں، یہ جانوروں کے سینوں میں نہیں ڈالے ہیں. آج سے 500 سال، 1000 سال پہلے جو لائف سٹائل جانوروں کا تھا، ہاتھی کا تھا، وہ آج بھی ویسا ہی لائف سٹائل. اور ہمیشہ اس کے والد نے کہا KG سے لے کر 12th گریڈ تک میرا بچہ ہمیشہ کلاس میں ٹاپ ہی رہا. لیکن جیسا نیٹ ٹریننگ لینے کے لیے یہ کوٹا گیا ہے ٹریننگ ایلن میں لینے کے لیے، وہاں صرف 2 مہینے میں اس نے کچھ ایسے بچوں سے دوستی کر لی ہے اور ڈرگز میں ملوث ہو گیا ہے. اور اتنا ملوث ہو گیا کہ یہ ابھی ٹھیک سے پین پکڑ کر لکھ بھی نہیں سکتا، اس کے ہاتھ ایسے کانپتے ہیں، اتنا کمزور ہو گیا ہے. ایسا ایک نہیں، ہر ایک ورکشاپ میں میرے 5-5, 10-10 بچے آتے ہیں، ٹیلنٹڈ بچے جو ڈاکٹر بننے کا تھوڑا ان کو بولیے نا ادھر ٹیک لگائیں. اور والد 100% لمبا آدمی بیٹھ بھی رہے ہیں کہ یہ میرا بچہ ڈاکٹر بننے والا ہے. لیکن صرف ایک نئے ماحول میں جا کر، ایک نئے کالج میں جا کر، ایک نئی ٹریننگ کے لیے کیا اپنا گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں گیا تو 3 بچوں سے دوستی کر لی جو ڈرگز میں انوالو ہے، تو آپ بھی 100% وہی کام کرو گے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے، اور جتنے والدین مجھے سن رہے ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ محنت سے پیسے بناتے ہو اور اچھے اسکول میں داخلہ کرتے ہو اپنے بچوں کا، اور آپ سمجھتے ہو your job is done، میرا کام ہو گیا، میں نے تو اچھے اسکول میں داخلہ دلوایا. اس اچھے اسکول میں بھی 10, 20, 25, 30% ہی اچھے بچے نکلتے ہیں. باقی 70% جو بچے ہوتے ہیں وہ جو بدماش ہوتے ہیں، وہ زانی ہوتے ہیں، وہ شرابی ہوتے ہیں، وہ اسموکرز ہوتے ہیں، وہ ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں.
اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ میرا بچہ کس کے ساتھ اٹھا بیٹھ رہا ہے، وہ کہاں گھومتا ہے۔ شام میں 5 بجے کے بعد وہ اپنے امی سے کہہ کے امی دوست کے پاس جا رہا ہوں 1 گھنٹے کے لیے، امی نے بھی انٹروگیٹ کرنا، اس کو پوچھنا کہ یہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور یہ روز کی ذمہ داری ہے۔ بگڑنے کے لیے 1 لمحہ کافی ہوتا ہے، 1 لمحہ، اور وہ جو بگڑ گیا پھر اس کا کوئی ریکوری نہیں ملے گی آپ کو۔ بالخصوص ڈرگز میں جو انوالو ہوتے ہیں، ہر باپ یہی سمجھتا ہے، ہر ماں یہی سمجھتی ہے کہ میرا بچہ، میری بچی بہت معصوم ہے، یہ گناہ بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے ورکشاپس میں یہ چیزوں سے میں گزر رہا ہوں۔ ایک والد آ کر دہاڑے مارتے ہوئے روتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی نوجوان بچی بھی ہے، بچی کے آنکھ میں 1 آنسو نظر نہیں آ رہا ہے مجھے۔ باپ کو آسانی سے رونا نہیں آتا، ماں پھر بھی رو لیتی ہے، لیکن باپ اپنے آنسو پی لیتا ہے۔ باپ برداشت کرنے کا نام ہے، اور وہ باپ روئے جا رہا ہے کہ میں نے محلے والوں سے لڑ لیا ہے سر، کہ میری بچی پر میرے محلے والوں نے الزام لگایا کہ آپ کی بچی پارکوں میں 1 بچے کے ساتھ نہیں، ہمیں 3 الگ الگ بچوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ تو میں نے لڑ لیا، میری بچی ایسا کر ہی نہیں سکتی ہے، جیسے اسکول سے آتی ہے، کالج سے آتی ہے، سیدھے مصلی بچھا کر نماز پڑھتی ہے، میری بچی ایسا نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن جب ویڈیو لا کر مجھے دکھایا گیا کہ یہ بچی دیکھو آپ ہی کی، یہ الگ بچے کے ساتھ، یہ الگ بچے کے ساتھ، یہ الگ بچے کے ساتھ، ایک دفعہ بائک پہ نظر آ رہی ہے، ایک دفعہ پارک میں نظر آ رہی ہے، ایک دفعہ میکڈونلڈس میں نظر آ رہی ہے۔ جب میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں سر، میرا دل کیا کہ اسی وقت میں خودکشی کر لوں، لیکن میں مسلمان ہوں، اس زبان سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں خودکشی کیسے کر لوں؟ لیکن میری بچیوں نے جینا حرام کر دیا۔ اسی لیے میں بچیوں سے کہتا ہوں، جب تک آپ اپنی نظر سڑک پر نظریں جھکا کر چلنے لگو گی، تب تک آپ کے والدین نظریں اٹھا کر سڑک پر چلیں گے انشاءاللہ۔ کے لیے، آپ کے کپڑوں کے لیے، آپ کے کھانے کے لیے، آپ کے سکولنگ کے لیے آپ اس کو ہی دھوکہ دے رہے ہو۔ قسم خدا کی میں اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں، جو لڑکے والد کو دھوکہ دیتے ہیں، جو لڑکے اپنی امی کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کبھی جسٹس نہیں کر سکتے۔ کل جا کر وہ بوائے فرینڈ کو بھی دھوکہ دے گی، اور وہ بچے کل جا کر اپنے گرل فرینڈ کو بھی دھوکہ دینے والے ہیں۔ جو والدین کو دھوکہ دیتے ہیں، یاد رکھ لیں وہ دنیا میں ہر کسی کو دھوکہ دیں گے، وہ کبھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں اپیل کرتا ہوں، والدین کے قریب ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، ٹیچرز کے قریب ہو جائیں۔ پھر سے کہتا ہوں سن لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، اپنے پیرنٹس کے قریب ہو جائیں، اپنے ٹیچرز کے قریب ہو جائیں۔ اگر آپ جو میں نے بتایا ان سب کے قریب ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ کامیابی طے ہے آپ لوگ کے۔ لیکن یہ 4 جو میں نے ابھی بتائے، انہیں چھوڑ کر آپ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ آپ کس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہو؟ آپ سوشل میڈیا کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہو، آپ زنا کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہو، کوشش کیا بلکہ کیے جا رہے ہو، آپ گناہوں میں ملوث ہو رہے ہو، آپ ایسے گندے دوستوں کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ تو اس سے صرف آپ کی جوانی، ضرور آپ کو پلیجر ملے گا، خوشی ملے گی، اچھا لگے گا آپ کو، لیکن وہ 25 سال تک ہی رہے گی آپ کو وہ خوشی۔ اس کے بعد گھٹ گھٹ کے جینا ہے آپ نے، آپ کو زندگی اچھی نہیں لگنے لگے گی۔ آپ سو جاؤ گے رات میں، آپ کے آس پاس میں کئی لوگ جو سوتے ہیں انہیں نیند آتی ہے، لیکن آپ کو نیند میسر نہیں ہوتی ہے، نیند نہیں آتی آپ کو۔ 25 سال کے بعد ایک ایک دن بھاری ہو جائے گا آپ کا۔ اسی لیے میں تمام نوجوان بچوں سے، بچیوں سے اپیل کرتا ہوں، آپ کو مزہ ضرور ہے اس میں، لیکن یاد رکھیں اس کے ساتھ اللہ کی سزا بھی ہے، آپ نے وہ سزا بھی چکنا ہے۔ پھر 10 سال کا مزہ ہے آپ کو جوانی کا، اس کے بعد اور 50 سال آپ کے ہیں۔ آپ نے 15 سال سے عیاشی شروع کی ہے، 25 سال تک آپ مزہ لوٹو گے، اس کے بعد شادی ہو جائے گی، بچے ہوں گے، وہ سب چیزوں کو بھلا بیٹھنا پڑے گا، کریئر سنبھالنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا۔ تو وہاں 25 سے اگر آپ 75 ایئرز بھی جی رہے ہو تو آپ کے پاس میں اور مزید 50 سال ہے، اور یہ 50 سال آپ کیسے گزارو گے؟ پریشانیوں میں گزارو گے، لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگتے رہو گے،
کہ میری بیوی بیمار ہے, علاج کا پیسہ نہیں ہے میرے پاس میں, زکوٰۃ کے بھی چلے گا, دے دیجئے پیسے. یہ نوبت آتی ہے. میں نے بڑے بڑے گھرانوں کے بچوں کو یہ دیکھا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف پہلے بتا دیا ہے کہ اقرا, پڑھ, علم حاصل کر, ہنر حاصل کر, اسکل حاصل کر, نالج حاصل کر. اور یہ جو حاصل کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. اور اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے, تو دنیا کو بنانے کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا, مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا. اور ساتھ میں ایک سلیبس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا قرآن کی شکل میں. اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ ٹیچر کا ہاتھ پکڑے اور کتابوں میں زندگی گزارے. ایک ہاتھ آپ کا اگر ٹیچر کے ہاتھ کو تھامتا ہے اور دوسرا ہاتھ کتابیں تھام لیتا ہے تو وہ پھر انشاءاللہ کل کا مولانا ابوالکلام آزاد ہوگا انشاءاللہ. وہ کل ڈاکٹر APJ کلام ہوگا انشاءاللہ. آپ دوستی کتابوں سے کریں, آپ دوستی اپنے ٹیچر سے کریں, آپ دوستی اپنے پیرنٹ سے کریں. میں دیکھتا ہوں مولانا حضرت یہاں بیٹھے ہیں, اپنے بچے, 2 بچے ہیں ماشاءاللہ, دونوں عالم دین. ایک ڈاکٹر بن رہا ہے, ایک سعودی عربیہ میں ماشاءاللہ مدینہ میں بہترین عربی زبان سیکھتے ہوئے اور مزید عالمیت کا کورس وغیرہ کر رہے ہیں. بالکل دوستوں کی طرح آپ بہیو کرتے ہیں, ہنسی مذاق تمام چیزیں. پھر اس میں کبھی سیریس نوٹ آپ بتاتے بھی ہیں تربیت میں یہ چیز کریں, یہ چیز نہ کریں. تو یہ آپ جتنا وقت آپ کا ٹیچرز کے ساتھ آپ بتاؤ گے, پیرنٹس کے ساتھ آپ بتاؤ گے, اپنے کتابوں میں آپ بتاؤ گے, انشاءاللہ آپ کے پیچھے ایک قافلہ چلے گا انشاءاللہ. علم کے پیچھے جو بھی دوڑتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے صرف کامیابی نہیں بلکہ اس کو ایک ریکگنیشن, اسے ایک عزت بھی ملتی ہے. تو آپ لوگ میری ان باتوں کو اپنے گھر لے جائیں, لکھیں کتاب میں اور فالو کریں اسے اپنی زندگی میں. بالخصوص اپنی یہ جو جوانی, جو ٹینیج ہوتی ہے 19 ایئرز تک, وہیں آپ کا پورا کریئر بن جاتا ہے, وہیں آپ کا پورا کریئر سنور جاتا ہے. تو آپ یہ گناہوں سے بچیں. کچھ میں گناہیں آپ لوگ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں. اس سے اگر آپ بچ جاتے ہو تو پھر کل کے آپ ٹاپ انجینئر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں, بزنس انٹرپرینر بھی ہیں انشاءاللہ. آپ ایک گھر چلانے والے نہیں بنیں گے. آپ کے محلے میں اگر 100 بیوہ ہیں تو وہ 100 بیواؤں کو کھانے دینے والے بنیں گے آپ انشاءاللہ. اگر 100 ایسے گھر ہیں جب بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں محض پیسوں کی وجہ سے, تو آپ لوگ 100 بچوں کو اسکول بھیجنے والے بنیں گے انشاءاللہ. ایسے اپنے کریئر کو سنوارو. بچنا کس سے ہے آپ نے؟ بچنا سوشل میڈیا سے ہے. بچنا کس سے ہے آپ نے؟ بچنا گندے دوستوں سے ہے, بچنا ڈرگ سے ہے, بچنا غیبت سے ہے, بچنا زنا سے ہے. اگر یہ زنا سے, ڈرگ سے, سوشل میڈیا سے اور گندے فرینڈ سے اگر آپ بچتے ہو انشاءاللہ آپ کی کامیابی طے ہے. اور آپ والدین کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھانے کی کوشش کریں. بچوں میں غضب کا ڈسپلن آتا ہے. جو صبح فجر کی نماز والد اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے وہ وقت کی قدر کو بھی جانتا ہے اور گناہوں سے بھی بچتا ہے انشاءاللہ. لیکن والدین ہی نہیں پڑھ رہے ہیں. امی پاکستان کے سیریلز دیکھنے میں مشغول ہے اور ابو کرکٹ میچز دیکھنے میں مشغول ہے, اور بیٹے کو کہہ رہے چلو ایگزام میں پڑھ لو, اور امی فون میں ٹی وی دیکھ رہی ہے, ابو ٹیلی ویژن میں کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں. اب یہ سیریلز میں امی مشغول ہے, کرکٹ میچ میں ابو مشغول ہے, اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ چلو پڑھائی کرو. آپ نے پہلے قربانی دینا ہے. آپ نے ٹی وی دیکھنا بند کر دینا, بلکہ ٹی وی کو گھر سے نکال دیں. موبائل فون کم استعمال کریں والدین اپنے بچوں کے سامنے. بچوں کے سامنے موبائلز بہت کم استعمال کریں. بلکہ میں ماں سے کہتا ہوں کہ آپ 2 گھنٹے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, اور وہ میتھ پڑھ رہے ہیں, سائنس پڑھ رہے ہیں, آپ بالکل بیٹھ کر دیکھتے رہیں. وہ دیکھنا بھی آپ کے لیے عبادت ہے, ثواب ہے, کیونکہ آپ گناہوں سے بچا رہے ہو. آپ اقرا علم سے قریب کر رہے ہو اپنے بچوں کو. لیکن کون سی ماں اپنے بچوں کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھتی ہے؟ بمشکل 5% ایسے امیاں ہوں گی جو بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں.
چھوٹے بچوں کے ساتھ تو سب مائیں بیٹھتی ہیں، جیسے 7 اسٹینڈرڈ پہ چلا جاتا ہے تو سب چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں، میں اپیل کرتا ہوں تمام پیرنٹس سے کہ اپنا وقت نکالیں، اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ بیٹھیں، ان کو اچھے لوگوں سے ملائیں، اچھے علماء سے ملائیں، اچھے ٹیچر سے ملائیں، اور سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے آپ جتنا پیسہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں اتنا خرچہ کریں، یہ فائدہ ہی فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ زمانہ سکلز کا ہے، بہت کمپٹیشن کا ہے، اپنے بچوں کو گناہ سے بچائیں، فون سے بچائیں، زنا سے بچائیں، سوشل میڈیا سے بچائیں۔ آپ جو کالج جا رہے ہیں وہ کالج کے ٹیچر سے ہفتے میں 2 بار جا کر ملیں کہ میرا بچہ کیسا پڑھائی کر رہا ہے، روز آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، میری بچی روز آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے، اس کے فرینڈز کون ہیں، فرینڈز کا کیریکٹر کیسا ہے، کیا فرینڈز پڑھائی میں اچھے ہیں کہ نہیں ہیں، فرینڈز کا بیہیویئر کیسا ہے ٹیچرز کے ساتھ میں۔ یہ انکوائری ویکلی ونس ضرور کریں آپ لوگ پیرنٹس، انشاءاللہ تو ایک ریولیوشن آئے گا۔ مجھے یقین ہے یہاں کے طلباء میں، یہاں کے تمام افراد جتنے آ کر بیٹھے ہیں اس دھوپ میں، غضب کا ڈسپلن میں آپ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں۔ ارادے کی ضرورت ہے، اب ارادہ کر لیں انشاءاللہ، یہاں سے ایک ریولیوشن آئے گا، یہاں سے پھر سے ایک مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوگا، یہاں سے پھر سے ایک بھارت کا انشاءاللہ ایجوکیشن منسٹر بنے گا، اور کامیابی آپ کو میسر ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ جامعہ کی طرف سے 5000 اور احمد بھائی کی طرف سے 1000 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ فرے ثانی کے مشاہین نمبر 1 آگے تشریف لے آئے۔ فرے ثانی کے مشاہین نمبر 1 اور فرے ثالث کے مشاہین نمبر 5 اور 1 جلد از جلد اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ تمہیں تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، تو نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اے مولا کریم، اے اللہ ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، دنیا میں مختلف خطوں میں مسلمان مختلف قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں، اے اللہ خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ اے مولا کریم، 9000 ملبوس کو 20 دن سے کم عرصے میں قتل کیا جا چکا ہے۔ اے اللہ ان پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما۔ اے مولا کریم، ان پر آئی ہوئی اس مصیبت کو ٹال دے۔ اے اللہ دشمن کو ملیمیٹ فرما۔ اے اللہ اسرائیل کو سب ہستی سے مٹا دے۔ اے جلال والاکرام، جس نے 3000 سے زیادہ معصوم بچوں کو قتل کر دیا ہے، 2500 سے زیادہ عورتوں کو قتل کر دیا ہے، اے مولا کریم پوری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے، تماشا دیکھ رہی ہے۔ اے اللہ ان تمام کے تمام ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، ہمارے مسلمان بھائی وہاں پر پانی سے محروم ہے، لائٹ سے محروم ہے، اپنے گھروں سے محروم ہے۔ اے اللہ کئی لاکھ گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اے مولا کریم، ہیومن رائٹ کا راگ اڑانے والے سارے کے سارے سو گئے ہیں۔ اے مولا کریم، لیکن ہم جانتے ہیں تو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گا۔ اے اللہ ان سب کو چن چن کر ختم فرما دے۔ اے ذل جلال والاکرام، ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، ہم سب کو اے اللہ تیری رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ اس اکیڈمی کو، فاطمہ الزہرا اکیڈمی کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، اور اس علاقے میں جتنے بھی دینی اور تعلیمی ادارے ان تمام اداروں کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ یہاں کے مسلمانوں کو تعلیمی، اقتصادی، سیاسی ہر اعتبار سے مضبوط فرما۔ اے مولا کریم، اے اللہ ہم والدین کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ارتداد کی فتنے سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بچیوں کو پاک دامن بنا دے۔ اے ذل جلال والاکرام، بے حیائی سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما، موبائل کے فتنے سے، انٹرنیٹ کے فتنے سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے سامنے ماننے والا بنا، نمازوں کا اہتمام کرنے والا، قرآن سے عشق کرنے والا بنا۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شان عطا فرما۔ اے اللہ والد صاحب کو جتنے بھی بیمار لوگ روئے زمین پر بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت کی اور عزت کی اور خیر و برکت کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی آفت بلا مصیبت سے حفاظت فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ خیر میں قبول فرما۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے مولا کریم، خاص طور پر حماد جو ہمارے اس ادارے کے ذمہ دار ہیں، ان کے بچے کا انتقال ہو گیا، اے اللہ مولا کریم اسے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی چھوٹے بچے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان تمام کے والدین کو صبر کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ انہیں نعم البدن نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہم سب پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔